कोई माने या न माने, पीटीआई में अब एक मजबूत जहांगीर तरीन ग्रुप जन्म ले चुका है और ये एक हकीकत है। मगर दिलचस्प बात यह है और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप मुसलसल वज़ीर आज़म इमरान खान की लीडरशिप पर अपने एतमाद का इजहार कर रहा है और बरमला इसका इजहार करता है। पीटीआई से देरीना वाबस्तगी का भी बार बार ऐलान होता है। फिलहाल एलानिया नाराजगी का इशारा सिर्फ पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, लेकिन बिलवास्ता तौर पे ये मानना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई हुकूमत पर ही दबाव पड़ रहा है। इस प्रेशर में इजाफा हो रहा है और पार्लिमानी क़ुव्वत और सियासी ऑप्शंस का बार बार ट्रेलर भी अवाम देख रहे हैं। इसी पस मंज़र में अब जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपनी आवाज़ मौसर अंदाज में बुलंद करने के लिए कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर्स भी मुकर्रर किए हैं। कौमी असम्बली में राजा रियाज और पंजाब असम्बली में सईद अकबर निवानी असम्बलीज में जहांगीर तरीन ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। हम ख्याल ग्रुप हुकूमती बेंचेस पर ही बैठेगा और हुकूमत का और पीटीआई का हिस्सा ही रहेगा। आज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी से पहले जहांगीर तरीन के घर पर हम ख्याल इन्हीं रहनुमाओं का एक इज्तिमा हुआ, जिसमें 2 सूबाई वज़रा और पंजाब के 4 मुशीरों ने 32 अरकान पंजाब असम्बली और 8 अरकान कौमी असम्बली की शिरकत हुई है और वो जहांगीर तरीन के घर पर मौजूद रहे हैं। इजलास के बाद राजा रियाज ने केपी से भी 5 अरकान कौमी असम्बली की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का दावा किया। आज अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया कि वो पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा हैं और पीटीआई में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान इंसाफ पसंद हैं और इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। कल रात को मीडिया में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि खुदा न खास्ता हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट रहे हैं। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान से पीटीआई से अपनी वफादारी का ऐलान तो किया, मगर उसके साथ ही खुलकर उन्होंने पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी के बरखिलाफ उनके साथियों पर दबाव डाल रही है। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। उसकी वजह से कल मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असम्बली में। इसलिए हमने सरदार सईद अकबर खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असम्बली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें, बैठें, बात करें और इसके सबके मसले हल करें। ये बात भी हकीकत है कि पीटीआई हुकूमत अंदरूनी इंतशार और महाज़ाराई सह नहीं सकती। आज दिन भर पाकिस्तान में ट्विटर के पहले 5 ट्रेंड्स वज़ीर आज़म इमरान खान से यकजहती और मुखालफत से मुताल्लिक़ थे। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट को तजदीद वफा की तहरीरें लिखनी पड़ी। 1.5 लाख से ज़ायद ट्वीट्स का मौजू पीटीआई और इमरान खान ही थे। बिलाशुबा पीटीआई में इस गैर एलानिया तकसीम का वज़ीर आज़म इमरान खान को नाकाबिल तलाफ़ी सियासी नुकसान पहुँच सकता है। कौमी असम्बली में महज 7 नशिस्तों और पंजाब असम्बली में सिर्फ 16 अरकान की अक्सरियत पर खड़ी पीटीआई हुकूमत कभी भी डगमगा सकती है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की लीडरशिप का इम्तहान है कि वह शफ़ाफ एहतसाब के साथ किस तरह हुकूमत और पीटीआई को मुनज़्ज़म रखते हैं और मुत्तहिद रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नोमान लंगड़ियाल, मिनिस्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पंजाब की काबीना के रुकन हैं नोमान लंगड़ियाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान लंगड़ियाल साहब। ये फरमाइएगा कि पंजाब की असम्बली में तो जो जहांगीर तरीन साहब के साथी हैं, जो आप लोग हैं, उन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर तजवीज़ कर दिया है। गोया कि आप जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं वहाँ पे, या उससे आप एक फासले पे खड़े हो गए हैं, और दूसरी जानिब क्या आपका जो ग्रुप है वो एक मुख्तलिफ पार्लिमानी लीडर यानी राजा रियाज साहब जो हैं वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे कौमी असम्बली में, यानी कि दोनों असम्बलीज़ में आपको रिप्रेजेंट जो है वो अलग-अलग शख्सियात करेंगी? बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि कल रात को जैसा कि आपके इल्म में है कि जहांगीर खान तरीन साहब की इशाइये में हम सब दोस्त शामिल थे
اور وہاں پر ہی اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آئے کہ ہمارے جو ساتھی ایم پی ایز تھے ان کے تحفظات ہمیں نظر آئے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صرف ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے یا ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کہ ہم جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کی تاریخ پہ پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھے تھے تو وہاں پہ یہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی، جس میں ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی ہم غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ہیں اور ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور ہمارے جذبات ہیں ان کے لیے، اور یہ تمام دوست جو آج جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا تو ایسا کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر جیسے کلیکٹیولی بات ہوئی کہ جی ہم اپنا گروپ بنا رہے ہیں اور گروپ میں ہم اپنے تحفظ کو لک آفٹر کریں گے، تو اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس میں کامران بھائی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی تو بات اس طرح واللہ کہ کیسے چینلز میں چلی گئی، ہم نے تو اپنے پارٹی کے سپوک پرسن یہ نامینیٹ کیے تھے کہ اگر پروونشل لیول پہ کسی طرح بھی کوئی ہمارے رکن کو کوئی پرابلم آتی ہے تو سپوک پرسن ہوگا جو کہ ان کا اس مسئلے کو لے کے آگے جائے گا۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب کو سپوک پرسن ہم نے بنایا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں گویا کہ آپ اپنی کوئی علیحدہ شناخت نہ پنجاب اسمبلی میں چاہتے ہیں، نہ قومی اسمبلی میں چاہتے ہیں، اور نہ اس کے لیے اپنے متعلقہ کوئی لیڈرشپ کو پارلیمنٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کا درونی کے اندر کا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل ہماری بات پوائنٹ آف ویو کو پہنچے ہیں۔ نہ ہم کسی طرح علیحدہ سیٹیں لینے چاہ رہے ہیں، نہ ہم کسی طرح کی ڈویژن چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کامران بھائی دیکھیں، پارٹی کے اندر کئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جس کو ود ان دا پارٹی حل ہو جانا چاہیے۔ اور جہاں تک بات عمران خان کی ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، ہمارے پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں۔ تو اگر کوئی پنجاب گورنمنٹ میں اس طرح کے لوپ ہولز ہیں جس میں ہماری پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر رہی، ہماری پارٹی کے معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے، تو اس میں ہم اگر نشاندہی کرتے ہیں، اگر ہم کسی طرح ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے قائد کو مضبوط یہ نارمل اختلافات اور نارمل ایک اختلاف رائے والی کیفیت نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو جذبات ہیں، اگر میں صحیح اس کو سمجھ رہا ہوں تو وہ امٹتے نظر آ رہے ہیں، وہ ایک نارمل اختلاف والی کیفیت نہیں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل آپ کے ساتھی نذیر چوہان جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، اور کامران شاہد صاحب کو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ آپ سب کی ترجمانی ہے۔ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو کھڑے ہو کے بتاؤں کہ سر میں نے بھی 12 سال آپ کے ساتھ نون لیگ کا مخالفت کی، آپ کی خاطر نون لیگ کے دشمن بنائے، آج آپ میرے دشمن بن گئے؟ ہم نے تو آپ کا موقف کو تائید کی تھی کہ جناب یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے۔ تو آپ نے اتنا سال لگا کے 1 روپیہ تو نکالا کوئی نہیں۔ جن منسٹروں کو آپ نے بنایا، ایک چور نکلا میڈیسن میں، دوسرا چور نکلا کسی اور چیز میں، تیسرا چور نکلا آٹے میں، چوتھا چور نکلا کسی اور میں، تو وہ کس کی چوائس تھی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا۔ مجھے یہ بتائیں 3 سال میرے گزر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب بہت اعلیٰ ہیں، خان صاحب کے لیے اعلیٰ، ہمارے لیے اعلیٰ نہیں ہے بھائی، ہمیں بھی تو پوچھ لیں۔ میرا ایک بندہ نہیں لگنا، میرے حلقے کے سویپر میری بات نہیں مانے گا، میرا کوئی اے سی میری بات نہیں مانے گا، میرے حلقے میں کوئی کام نہیں ہوگا، تو بھائی جان لاہور کو بھی چھوڑ دینا تھا، کیوں لاہور سے ٹکنے دیا آپ نے؟ خان صاحب اگر لاہور سے ہار گئے ہیں اس میں میرا قصور تو نہیں تھا۔ تو لنگڑیا صاحب، یہ آپ سب کی ترجمانی کر رہے ہیں نذیر چوہان صاحب، یہی آپ لوگوں کی کہنے کی بات ہے؟ کامران بھائی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارے لاہور، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کا گڑھ تھا، قلعہ تھا، یہاں سے لاہور سے سیٹیں جیتنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ عمران خان صاحب کی 22 سال کی محنت تھی۔ اب بات بڑی کلیئر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں جن اراکین نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اس میں جو جیت گئے ان میں سے چند جو تھے وہ پارٹی کے فیورٹ بن گئے،
اور جو چند تھے جیتے وہ پارٹی کے سیکنڈ لائن بن گئے. ان کو ڈسکریمنیشن کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا, اور جو دوست ٹکٹ ہولڈرز ہار گئے ان کا 8 کلب میں داخلہ بائی گاڈ مشکل ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ساتھی ہمارے اتنے پیسے خرچ کر کے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے آئے اور ان کو اپنے وزیر اعلیٰ کی ایکسیس ہی نہ ہو, وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے پی ٹی آئی کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کا مقابلہ لاہور میں کیا ہے, اور آپ کے سامنے ہے کہ لاہور کی اراؤنڈ 29 سیٹیں ایم پی اے کی ہیں اور میرا 13 سیٹیں ایم این اے کی ہیں. اب آپ بتائیں, فیصلہ کریں کہ اگر ہمارے وہ دوست جنہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑا اور ان کی حکومت آ گئی اور ان کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ 8 کلب کراس کر کے اپنے وزیر اعلیٰ کو ملے, مجھے بتائیں ان کے جذبات کیا ہوں گے, ان کے خیالات کیا ہوں گے. یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تک نہیں پہنچائی جا رہی. جب آبویسلی پی ایم صاحب کی سیکیورٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم ایم پی اے, ہم منسٹر جو ہیں ہم بھی پی ایم کے قریب نہیں جا سکتے, سیکیورٹی اس طرح ہمیں پیچھے ہٹاتی ہے. اب یہ چیزیں تو اس وقت بندے کو سمجھ آئیں گی نا جب وہ گراس روٹ لیول کی پولیٹکس کو سنے گا, ان کے مسئلوں کو سنے گا. لیکن ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے شروع میں جو کل کی جو کیفیت ہوئی ہے اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے پنجاب کے ان لوگوں کو جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ کھڑے ہیں, اس پہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, کچھ اس کے اسپیسیفکس ہیں آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ ایم پی اے کی ڈومین اس کا حلقہ ہوتا ہے, اس کی تحصیل ہوتی ہے, میکسیمم اس کا ضلع ہوتا ہے جہاں پہ وہ میٹر کرتا ہے, جہاں پہ اس کی ایک رسپیکٹ اور اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. جب آپ کا مقامی ایڈمنسٹریشن آپ کو ڈی گریڈ کرے گا, آپ کا ٹیلی فون نہیں سنے گا, آپ کے اے سی کو یا آپ کے ڈی سی کو چینج کر دیا جائے گا اور آپ کی کنسنٹ نہیں لی جائے گی, جب آپ کو ادھر سے کوپریشن نہیں ملے گی, مجھے بتائیں کہ اس وقت وہ ایم پی اے کو کیا سوچ آئے گی, اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہو. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں, ہم نے پتہ نہیں 5 سال کے لیے آئے ہیں, آگے 5 سال ہمیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, لیکن جو حکومت ہمیں ملے اس میں کم از کم ہم رسپیکٹ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے, ہماری گورنمنٹ ہمیں رسپیکٹ تو دے. اگر اس طرح ہم ساروں کو ایک ہی طرح ٹریٹ کریں گے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ ملک صاحب یہ بتائیے گا اس پورے پس منظر میں یہ کیا پرپز ہے, آپ کیوں کابینہ کے وزیر ہیں پنجاب کے, آپ کم از کم یہ وزارت تو چھوڑ دیں, آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی جن کو تحفظات ہیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے, پنجاب حکومت کے حوالے سے, تو آپ کیبنٹ میں کیوں ہیں؟ دیکھیں کامران بھائی, بات یہ ہے کہ یہ تو آپ وہی کوشچن کر رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی چھوڑ کے بھاگ جائیں, پھر جو پارٹی کے اندر کرٹیسزم ہے, نہیں بات تو وہی ہے نا, مجھے پارٹی نہیں دیا ہوا ہے نا یہ ہوتا. اگر میں ود ان دا پارٹی بیٹھ کے کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہوں اور وہ نشاندہی صحیح ہے تو اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, اس کے لیے تو آپ کو بلکہ تھینک فل ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی نشاندہی ہوئی ہے جس کو ہم ٹھیک کر کے اپنے معاملات کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ عہدے تو ویسے ہی ٹیمپریری ہوتے ہیں, یہ کون سے ہم نے پرماننٹ اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں. لیکن اس سے اگر آپ کسی چیز کا اچھا کوئی سلوشن نکال سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کے لیے بھی بلیسنگ ہے اور عوام کے لیے بھی بلیسنگ ہے. آج ویسے جہانگیر ترین صاحب نے آپ لوگوں کی صحیح ترجمانی کی کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں, عمران خان ہی لیڈر ہیں, پی ٹی آئی میں تھے, پی ٹی آئی میں رہیں گے اور عمران خان کے وفادار رہیں گے, یہ سب آپ کی سب کی ترجمانی کر رہے تھے جہانگیر ترین آج یقیناً. تو کامران بھائی پھر آپ اس بات سے یقین کر لینا کہ اگر جہانگیر خان ترین صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ان لائل نہیں ہیں, تو پھر آپ اس چیز کی بھی یقین دانی کر لیں کہ ہم پارٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہمارے لوپ ہولز ہیں ان کو بند کیا جائے. بہت بہت شکریہ ملک نعمان لنگڑیال, صوبائی کابینہ کے وزیر ہیں پنجاب کے, اور جناب جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو
ایک کثیر تعداد میں پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمنٹس کی کھڑی ہے، اس کا ایک حصہ ہیں۔